अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एमरजेंसी की सूरत हाल है। अभी तक कौन कौन से इलाके इफेक्ट हुए हैं और मजीद किन इलाकों के बारे में ऐलान किया गया है कि वो भी इफेक्ट हो सकते हैं, कितने लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, हुकूमत इस सारे मामले के अंदर क्या कर रही है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उनका रास्ता रोका गया, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है कि जब आप इंसाफ के रास्ते को रोकते हैं, जब आप लोगों को इंसाफ नहीं देते, जब आप इंसाफ में ताखीर करते हैं तो फिर क्या होता है। इसके अलावा एक वीडियो है जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक छोटा सा बच्चा है जो जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर तकरीर कर रहा है और आखिर में उसने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया। जैसे ही उसने नारा लगाया तो इंतजामिया की दौड़ें लग गई भाई कि ये बच्चे ने क्या कर दिया। अब वो दौड़ें क्यों लगी हैं, उसके पीछे क्या मामलात हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐवान के अंदर खड़े होकर तहरीक इंसाफ को एक धमकी दी गई है, बड़े तकब्बराना लहजे के अंदर ये धमकी दी गई है। इसके ऊपर भी बात करते हैं और आखिर में एंकर इमरान रियाज खान और इब्सार आलम का मामला भी आपके सामने रखूंगा और फिर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि दोनों में से किसके मौक़िफ़ को आप सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ इलाकों के लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अल्लाह के हजूर सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। जिन लोगों को प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला उन लोगों की मुश्किलात को आसान करे। अभी तक इत्तलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो कुदरती आफत आई है, क्लाउड बर्स्टिंग और सैलाब ने जो तबाही मचाई है, 300 लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और 184 लोगों की जो डेड बॉडीज हैं उनको निकाल लिया गया है और हुकूमत की जानिब से बोनीर, बाजोड़, बटग्राम और मनसेरा को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपके सामने रख दूँ कि एक तो चलो ये कुदरती आफत हो गई, जब क्लाउड बर्स्टिंग होती है कुछ भी पता नहीं चलता कि भाई क्या करना है, लोगों को सेकंड्स भी नहीं मिलते हिलने के लिए और इस कदर तेज़ी से पानी आता है, पत्थर आते हैं, मट्टी आती है कि वो हर चीज़ को बहा कर ले जाते हैं। और दूसरा होते हैं सैलाब। आपको पता होता है कि किस मौसम के अंदर पानी का बहाव ज़्यादा होता है और सैलाब आते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर अगर हमारी हुकूमतें काम करें, और पिछली कई दहाइयों से हमने काम नहीं किया। हमने क्या किया, हमने कुदरती गुजरगाहों के ऊपर सोसाइटीज़ बना दी, हमने कुदरती गुजरगाहों के ऊपर होटल्स बना दिए, हमने आलीशान बंगले तमीर कर दिए, हमने रेस्ट हाउसेस बना दिए और ये वो जगह हैं जहाँ से पानी ने गुजरना होता है। बस लोग जाते हैं, उनको पहाड़ों के अंदर बड़ी खूबसूरत जगह लगती है, वो कहते हैं ये जी यहाँ हम बनाएंगे, इधर हम फार्म हाउस बनाएंगे, इधर हम आके छुट्टियाँ गुजारा करेंगे। और आप जाएं KPK के अंदर, आप गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जाएं, आप आज़ाद कश्मीर के अंदर जाएं, आपको वहाँ पर सब कुछ नज़र आएगा, स्पेशली होटल्स आपको नज़र आएंगे और वो सारे के सारे अप्रूवल होते हैं, गवर्नमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो इन चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि जहाँ तक हम नुकसान को कम कर सकते हैं वो तो हमें एटलीस्ट ज़रूर कम करना चाहिए जहाँ पर हम काम कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर ने एक अहम तरीन बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी हमारे सूबे में क्लाउड बर्स्टिंग की वजह से सैलाब है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, जबकि एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर गया है। उन्होंने कहा जी हैवी मशीनरी रेस्क्यू कार्रवाइयाँ कर रही है, सूबाई हुकूमत अपनी आवाम के साथ खड़ी है और तमाम नुकसानात का अजाला किया जाएगा। ये भी खबर आई है कि हुकूमत ने 3 अरब रुपये जारी किए हैं इस सारी सूरत हाल में लोगों की मदद करने के लिए और कहा गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर ये इमदादी रकम लोगों तक पहुंच जाएगी। बोनीर की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। बैरिस्टर गौहर अली खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायम मकाम चेयरमैन है, ये उनका आबाई हल्का है, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी वीडियो भी आई और बड़े अफसरदा लहजे के अंदर उन्होंने पैगाम दिया और हालात लोगों के वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। आज बहुत से लोगों का वहाँ पर इकट्ठे जनाजा भी पढ़ाया गया है और इसके अलावा कुछ लोगों को जो पानी के अंदर फंसे हुए थे और रेस्क्यू ने ऑपरेशन करके बर वक्त कार्रवाई की और लोगों को बचा भी लिया। तो ये वो हकीकी हीरो हैं पाकिस्तान के जो अपनी जान के ऊपर खेल कर लोगों की जानों को बचाते हैं। इन लोगों को जो मेडल्स हैं वो ज़रूर मिलने चाहिए।
آگے آ جائیں جی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی انصاف میں تاخیر محض انصاف سے انکار نہیں بلکہ اکثر اوقات انصاف کے خاتمے کے مترادف ہوتی ہے. کہ اگر آپ کی عدالت کے اندر کوئی کیس آیا, آپ اس کیس کو لگاتے نہیں ہیں, تو یہ انصاف کی تاخیر تو ہوتی ہے, لیکن اکثر اوقات یہ انصاف کے خاتمے کا باعث بھی بنتی ہے کہ آپ انصاف کو ختم کر دیتے ہیں. میں مثال ایک آپ کو دے دیتا ہوں. عمران خان کا جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا کیس, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس لگا ہوا ہے, لیکن آج تک جناب محترم عزت مآب ڈوگر صاحب جو ہیں وہاں کے جو چیف جسٹس ہیں, انہوں نے اس کیس کے اوپر سماعت نہیں کی, اور عمران خان اس کیس میں جیل کے اندر بند ہیں, ان کی اہلیہ بند ہیں. اس سے قبل دیکھ لیں توشہ خانہ میں عمران خان کو جیل کے اندر بند کیا, بعد میں وہ کیس ہائی کورٹ کے اندر آ کر فارغ ہو گیا, اس کیس کے اندر تھا ہی کچھ نہیں. پھر القادر اس کے اندر جو سائفر کیس تھا اس کے اندر بند کیا, اس میں بھی کچھ بھی نہیں تھا, فارغ ہو گیا, پتہ چلا جی وہ سائفر کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں. اور پھر عدت جیسا گھٹیا کیس وہ عدالتوں کے اندر آیا, ٹھیک ہے, وہ بھی بعد میں فارغ ہو گیا. اور اب یہ القادر ہے, یہ بھی عدالتوں کے اندر ڈیفینڈ نہیں ہو سکے گا, صرف جیل کی کال کوٹری کے اندر عدالت لگا کے وہاں پہ سزا سنائی جا سکتی ہے, اوپن کورٹ میں باہر اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے لٹکایا جا رہا. میرا خیال ہے کہ جب تک توشہ خانہ 2 کیس کے اندر عمران خان کو سزا نہیں ہوگی تب تک یہ کیس آگے نہیں چلایا جائے گا, جب تک پیچھے سے ایک اور سزا مینج نہیں ہو جاتی. آگے آ جائیں جی. ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے پیچھے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لگا ہوا ہے, وہ تقریر کر رہا ہے جشن آزادی کے موقع پر, اور آخر میں اس نے نعرہ لگایا پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. جیسے اس نے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا تو جو انتظامیہ والے تھے اس میں سے ایک صاحب بھاگ کے آئے اور آ کر بچے سے مائک چھین لیا. کوئی گناہ کر دیا اس بچے نے؟ کوئی کیا غلط بات کر دی اس بچے نے؟ اگر اس ملک کے اندر 3 بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں, 24 کروڑ لوگوں کی وابستگی ان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ, اگر کوئی کراچی کے اندر رہتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ بھئی کراچی کے اندر پیپلز پارٹی بڑا اچھا کام کر رہی ہے, تو وہ اگر نعرہ لگاتا ہے جی زرداری زندہ باد یا بھٹو زندہ باد, تو کیا اس نے جرم کر دیا ہے؟ اگر کوئی کے پی کے اندر نعرہ لگا دیتا ہے علی امین گنڈا پور کا, تو کیا وہ کوئی جرم کر دیتا ہے؟ اگر کوئی پنجاب کے اندر مریم نواز کا نعرہ لگا دیتا ہے تو کیا وہ کوئی جرم کر دیتا ہے؟ یا اگر کسی نے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا تو کیا اس نے کوئی جرم کیا ہے؟ خدا کا واسطہ ان چیزوں کو سوچے سمجھے, یہ نفرتیں اس قوم کے اندر نہ پھیلنے دیں, ان کو روکیں. یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں کہ جن میں ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, اور سیاسی لیڈرز عوام کو جوڑ کے رکھتے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر ایک ہی سیاسی لیڈر ہے جو فیڈریشن کی علامت ہے, وہ عمران خان ہے, اور آپ کو اتنی تکلیف ہے اس کے نام سے کہ جی کوئی بچہ بھی اس کا نعرہ نہ لگائے. اب بچوں کو تو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا نا, بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں, بچوں کو تو جو چیز اچھی لگتی ہے بچوں نے کہنی ہے. تو بچوں کے نام زبان پر اگر بچوں کے عمران خان کا نعرہ آ گیا تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کی سیاست کا آگے کیا بننا ہے. آگے آ جائیں جی. شبر زیدی صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی ایک وزیر ہے جن کا کنسٹرکشن کا کام ہے, انہوں نے پرتگال میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. اب لگائیں تو کون سے وہ وزیر ہیں جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں؟ گنے چنے لوگ ہیں, آپ پہنچ جائیں گے, کوئی مشکل کام نہیں, ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے پرتگال کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. پاکستان کے اندر یہ کہا جاتا ہے جی پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کیا جائے گا, اب کسی کو معافی نہیں ملے گی, تو سب سے پہلے جو لوٹی ہوئی دولت باہر لے کے گئے نا, ان کو واپس لانے کا بندوبست کیا جائے تاکہ پاکستان کی عوام کا اعتماد بحال ہو. جو حکمران خاندان ہے دونوں, وہ عوام کا اعتماد بحال کریں, اپنی جو دولت لے کر گئے ہوئے باہر اس کو بیچیں اور پاکستان میں لا کر انویسٹمنٹ کریں. ہم باہر جا کر کہہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو آئیں پاکستان انویسٹمنٹ کریں, تو جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, ہمارے جو جناب محترم ہیں جنہوں نے پورا جنگی ڈیزائن بنایا, نواز شریف صاحب, ان کی جو انویسٹمنٹ ہے باہر وہ ذرا لائیں نا سب سے پہلے پاکستان میں, تاکہ پتہ لگے یہ محب وطن لوگ ہیں, اور پھر باقیوں کو آپ کہیں کہ آپ انویسٹمنٹ لے کر آئیں, پھر لوگ لے کر آئیں گے, ادروائز لوگ انویسٹمنٹ نہیں لے کے آتے. آگے آ جائیں جی. سیال کوٹ کے ڈی سی آر اقبال سنگھاڑا صاحب 14 روز جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل منتقل کر دیا گیا, اور ان کی ضمانت کی جو رائے وہ تقریباً ہموار ہو چکی ہے. پہلے ریمانڈ کے بعد ان سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی, اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ معاملہ جو ہے نا وہ مٹی پاؤ پروگرام کی طرف جا رہا ہے, اور ان کا ابھی تک کوئی تبادلہ بھی نہیں ہوا, ان کو ان کی سیٹ سے ہٹایا بھی نہیں گیا, اور ہو سکتا ہے کہ سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے کے بعد یہ دوبارہ سیالکوٹ کے ڈی سی آر یہی ہوں گے, کیونکہ انہوں نے ماشاءاللہ خدمت بہت زیادہ کی ہے. آگے آ جائیں جی. ارشاد بھٹی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے.
انہوں نے کہا جی پاکستان بننے کے بعد ہم نے جرمنی جاپان کی مدد کی ہے. انہوں نے کہا جی ایک اسلامی ملک کے پاس 1970 تک ہماری زکوٰۃ جاتی رہی ہے. شاہ ایران ہر چوتھے مہینے پاکستان آتا تھا اور ہماری ترقی دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں بنارسی ٹھگ جو ہے وہ ٹکر گئے اور آج تک ان بنارسی ٹھگوں نے اس ملک میں آئین، جمہوریت اور انسانی حقوق کی تباہی اور بربادی کی ہے. یہ ارشاد بھٹی صاحب نے بات کی ہے. اس کے علاوہ جی سینیٹر عفان اللہ صاحب انہوں نے اپنی حکومت کے وزیر قانون کے اوپر ایک الزام لگا دیا چوری کا، اعظم نذیر تارڑ کے اوپر. انہوں نے کہا جی یہ ایک بل ہے اور کئی مہینے لگا کر میں نے یہ بل تیار کیا اور جب یہ بل میرا آیا تو یہ کہا گیا کہ یہ بل پیش نہیں ہو سکتا اور اب اسی بل کی کاپی لے کر جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ سامنے آ گیا، وہ بل پیش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں یہ بل جو ہے وہ میرا بل ہے. تو اندازہ لگائیں آپس میں ماشاءاللہ چوری ان کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ صاحب لگا لیں آپ. آگے آ جائیں جی. پارس شاہ زیب نے ڈاکٹر شاد مسعود سے ایک سوال کیا کہ کیا نواز شریف ریٹائرڈ ہو گئے سیاست سے. انہوں نے کہا جی ریٹائرڈ نہیں ہوئے، وہ ریٹائرڈ ہرٹ ہو گئے، ریٹائرڈ بھی اور ہرٹ بھی ہو گئے. انہوں نے کہا جی ان کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ ان کو بتا دیا گیا کہ میاں صاحب آپ ہار گئے ہیں، منصیرہ سے بھی ہار گئے ہیں، لاہور سے بھی ہار گئے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ 16 کو 116 بنایا، 10 کو 100 بنایا، 7 کو 9 بنایا، 8 کے آگے 0 لگا کے اس کو 80 بنایا. اس طرح کر کے میاں صاحب کو یہ سیٹ جتوائی گئی، ورنہ وہ سیٹ ہار گئے. آگے آ جائیں جی. آخر میں ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور لوگ بڑا ڈسکس کر رہے ہیں اس کو سوشل میڈیا کے اوپر. یہ معاملہ ہے ابصار عالم اور اینکر عمران ریاض خان کے درمیان. ٹھیک ہے، میں معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ نے کمنٹ باکس کے اندر یہ بتانا ہے کہ آپ کی رائے کیا. اور ہم نے اس حوالے سے ایک چھوٹا سا سروے بھی کروایا ہے، میں اس سروے کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلے ذرا بات سن لیں کہ بات کیا ہے. ابھی یہ جو حال ہی میں 14 اگست کے اوپر حکومت کی جانب سے بہت سے لوگوں کو ایوارڈز دیے گئے ہیں، ان ایوارڈز کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو تحفظات بھی ہیں کہ بھائی کچھ ایوارڈز ایسے ہیں جو میرٹ کے اوپر نہیں دیے گئے، ان میں کچھ صحافیوں کے نام ہے، حکومت کے لوگوں کے نام ہے. اس حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ علیحدہ سے ویڈیو بناؤں، بتاؤں گا کہ ٹوٹل کتنے لوگوں کو ایوارڈ دیے گئے ہیں، ان میں سے کون کون سے صحافی تھے، کون کون سے حکومتی لوگ تھے، کون کون سے ایسے لوگ تھے جن کو 5 مہینے بعد دوبارہ ایوارڈ دیا گیا اور کہا گیا جی ان کی بڑی سماجی خدمات اور خدمات ان کی صرف یہ تھی کہ عمران خان کے خلاف گواہیاں انہوں نے دی ہوئی. ٹھیک ہے جی. اب ابصار عالم صاحب جو اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر کہتے ہیں کہ کاش کل ایوارڈز کی تقریب میں بیٹھے اس شخص کو بھی ایوارڈ دیا جاتا جس نے عمران ریاض اور شہباز گل کو اس ملک سے فرار ہونے میں مدد کی تاکہ وہ باہر جا کر فوج کو گالیاں نکالیں. اگر آپ اس شخص کا نام سنیں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور ابصار عالم صاحب نے شخصیت کا نام نہیں بتایا، انہوں نے کہا جی ان کو بھی ایوارڈ ملنا چاہیے تھا. ویسے بتائیں جی کون سی شخصیت ہے، بتانا چاہیے تھا آپ کو. اب ان کو جواب دیا ہے اینکر عمران ریاض خان. انہوں نے کہا کہ ابصار عالم تم جیسا ضمیر فروش بے شرم آدمی میں نے پوری صحافتی برادری میں دوسرا نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی اپنے بدترین دشمن کو بھی گالی نہیں دی. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گھٹیا پالیسی سے اختلاف میرا اور ہر پاکستانی کا حق ہے، مگر چند ٹکڑوں کے عوض اپنا ایمان بیچ کر سیاستدانوں کی گاڑیوں میں چھولنے والے تم جیسے ٹاؤٹ صرف غلامی کرنا جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بے شرم انسان، میں پاکستان سے کیسے نکلا اس کے بہت سے ثبوت اور گواہ دونوں ملکوں میں زندہ اور سلامت ہیں. انہوں نے کہا کہ اب تم اس شخص کا نام لو جس کے اوپر تم نے جھوٹی کہانی گھڑی ہے، جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اس نے اینکر عمران ریاض خان کو اور شہباز گل کو پاکستان سے فرار کروایا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ ابصار عالم صاحب آپ ان کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے. بہرحال ہم نے اس حوالے سے ایک چھوٹا سا سروے کروایا اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب بھی ہم سروے کرواتے ہیں آپ بہت بڑی تعداد کے اندر اس سروے میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں اس سے آرگینیکلی آپ لوگوں کی رائے جو ہے وہ میرے پاس آ جاتی ہے اور پھر وہ میں سب کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی پبلک کی رائے کیا ہے. ٹھیک ہے. سوال ہم نے پوچھا تھا کہ عمران ریاض خان اور ابصار عالم میں سے آپ کس کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. موقف میں نے دونوں کا آپ کے سامنے رکھ دیا. ابصار عالم کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان اور شہباز گل ان دونوں کو پاکستان سے کسی نے فرار کروایا ہے. باہر جا کے یہ فوج کے خلاف بولتے ہیں، فوج کو گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اینکر عمران ریاض خان ابصار عالم کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ بے شرم آدمی ہو، تمہارے جیسا گھٹیا آدمی پاکستان کی صحافت میں کوئی ہے نہیں ہے. تو یہ دونوں کا موقف ہے، ایک دوسرے کے بارے میں سخت موقف ہے. اب جب یہ سوال پوچھا ہم نے تو آپ کا شکریہ. اب تک تقریباً 68,000 لوگوں نے یعنی کہ 70,000 کے قریب لوگوں نے اس سروے کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہے اور 98% لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی اینکر عمران ریاض خان جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں.
ٹھیک ہے, 98% لوگ اینکر عمران ریاض خان کے ساتھ کھڑے اور 2% لوگ جو ہیں وہ ابصار عالم کے ساتھ کھڑے. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جو عوام ہے, جو پبلک ہے, جو جنتا ہے, وہ کس کے ساتھ کھڑی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور آپ سے گزارش کروں گا آپ نے بھی اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.